बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के बाद आलमी ताकतों में नई मुआशी जंग शुरू हो गई है और इस मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन अपनी 97% तकरीबन बरामदात पर टैरिफ कम या मुकम्मल ख़त्म करने जा रही है, जिसके नतीजे में भारत को सालाना तकरीबन $4 अरब की ड्यूटी बचत मुतवक्के है। और भारत का ये दावा है कि 7 बरसों के अंदर मोटर गाड़ियों, स्टील और ज़राअत के सिवा तकरीबन तमाम भारतीय मसनूआत को यूरोपीय मंडियों में ज़ीरो टैरिफ रसाई हासिल हो जाएगी, जबकि जवाब में भारत भी बेशतर यूरोपीय एशिया पर ड्यूटी ख़त्म या नहायत कम कर देगा। और इस मुआहदे के साथ सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मईशत में ताकत का तवाज़न भी मुतासिर हो सकता है। इसलिए अमरीका ने इस मुआहदे पर सख्त रद्दअमल दिया है। वाशिंगटन का ये कहना है कि यूरोप भारत से मुआहदा करके बिलवास्ता तौर पर अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहा है और यूक्रेन जंग के तनाजुर में ये इत्तेहाद एक मुतनाज़ सियासी और इखलाकी मामला बन चुका है। नाज़रीन, इस मुआहदे के पाकिस्तान पर भी संगीन असरात मुरतब होने का खदशा है। साबिक वज़ीर तिजारत गोहर एजाज के मुताबिक $9 अरब की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में पड़ सकती है और 1 करोड़ अफराद के रोज़गार पर भी सवालिया निशान लग सकता है। मुतालबा किया है उन्होंने कि अगर टेक्सटाइल को बचाना है तो हुकूमत को बिजली, गैस और टैक्सेस की शरह हमसाया ममालिक के बराबर लानी होगी। इसी पस मंज़र में प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। और इसी मुतालिक आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि भारत और यूरोप के दरमियान ये जो तिजारती मुआहदा है, जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो पाकिस्तान पर जो पड़ने वाली मुमकिना मुआशी असरात हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे रोक पाएगी? किन फौरी तौर पर किन तब्दीलियों की ज़रूरत है हमें? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, सबसे पहले तो एक चीज़, ये जो EU और इंडिया के बीच में जो मुआहदा हुआ है इसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखें, ये एक बात कही जाती है कि आपके फॉरेन पॉलिसी में आपका ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना आपका कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आपका जो गाइडिंग स्टार आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए होता है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए, जिस तरह से EU ने इंडिया के साथ जो डील की, जिसको कहा मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, ये एक ऐसे टाइम पे की जब सदर ट्रंप की तरफ से प्रेशर इंडिया के ऊपर भी था, उनके साथ डील नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जो है वो यूरोप को भी धमकियां लग रही थी और यूरोप के ऊपर भी जो है वो टैरिफ जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगा लिया था। अब मजे की बात ये देखें कि जो इंडिया के ऊपर इंडिया के साथ EU का जो डील है उस कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए थे वो इस वजह से लगाए गए थे कि इंडिया जो है वो रूस से तेल ले रहा है। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन का सबसे एक जो मजबूत हामी है वो यूरोप रहा है, वो अमेरिका से ज्यादा यूरोप रहा है, लेकिन यूरोप ने इंडिया के साथ जो है वो मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली और जो है वो ट्रंप को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। इशू ये है कि ये ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। आप जो है आपकी इकोनॉमी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी भी आप देख लें, यानी ग्रीनलैंड के ऊपर सदर ट्रंप की तरफ से जिस तरह की धमकियां दी जा रही थी कि जी मैं बजोर ले लूंगा, मैं उसको खरीद लूंगा, क्या क्या बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से खामोशी छा गई। अब ये देखा जाए कि क्यों अचानक से खामोशी छा गई, तो उसके पीछे ये हुआ कि डेनमार्क जो कि जिसने जो है उसके पेंशन फंड ने US ट्रेजरी से जो है वो $100 बिलियन निकालने का फैसला किया, और उसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि कुछ EU के ममालिक जो हैं वो भी ये कर सकते हैं। तो अचानक से ट्रंप जो कि इतना एग्रेसिव था ग्रीनलैंड के मामले में वो पीछे हट गया। और फिर आप ये देखें कि जो जिस तरह की चेंजेस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के ये फैसले अपने करने चाहिए थे और आगे करने चाहिए। आप ये देखें कि अभी अनटिल रिसेंटली क्या कोई सोच सकता था कि जी कनाडा जो है वो चीन के साथ जो है वो डील की बात करेगा? कोई ये सोच सकता था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है वो चीन जाएगा? कोई ये सोच सकता था कि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीन जाएगा? कोई ये सोच सकता था कि जर्मन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर
وہ جو ہے وہ چین جانے کی باتیں کر رہا ہے. تو وہ چین جس کو انہوں نے رول بیس ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تھریٹ بنایا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے, آج وہ سب بی لائن بنا کے جو ہے وہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت اینکر آف سٹیبلٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ امریکہ جو ہے وہ دھونس کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جب کینیڈا نے چائنا کے ساتھ ڈیل کی بات کی تو وہاں پہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ 100% ٹیرف جو ہے اس کے اوپر لگانے کا, کینیڈا کے اوپر لگانے کا تھریٹ کر دیا. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے دیکھنی جو چاہیے اس وقت, وہ رول بیس ورلڈ آرڈر جو کہ امریکہ نے اسٹیبلش کیا تھا اور اس کو پروٹیکٹ کرتا رہا ابھی تک, آج امریکہ خود اس کے پرخچے اڑانے کے چکر میں ہے. جس طرح سے دھونس سے, دھاندلی سے اور طاقت کے زور سے وہ چیزیں کر رہا ہے. ابھی بھی جو بھی ہو رہا ہے وہ وینزویلا ہو یا ایران ہو, اصل ٹارگٹ اس کا چائنا ہے کہ جی آپ اس کو کس طرح اکنامکلی آپ اس کو جو ہے وہ کنٹین نہیں کر پا رہے, تو آپ اس کی جو آئل کی سپلائی ہے اس کو چوک کر دیں, کیونکہ وینزویلا کا بھی نمبر 1 جو آئل کا خریدار تھا وہ چائنا تھا, اور ایران کا بھی نمبر 1 آئل کا خریدار جو ہے وہ چائنا ہے. اب ایسے وقت میں جبکہ اور جو اس وقت یعنی صدر ٹرمپ کی جو مرکیوریل پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو انسرٹینٹی گلوبلی آئی ہے معیشت میں, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور گولڈ جو ہے سونا جتنی تیزی سے اوپر گیا ہے, وجہ یہ ہے کہ گلوبلی جو سینٹرل بینک ہیں وہ ڈمپ کر رہے ہیں امریکی ڈالر کو اور امریکی ٹریجریز کو, اس کی بجائے وہ سونا لے رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب جو EU کی اور انڈیا کی ڈیل ہوئی ہے اس میں ہم ایفیکٹ کیسے ہوں گے؟ ہم نے جو جن ٹیرفز کو زیرو پہ لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کن پروڈکٹ کے اوپر ہے, اس میں نمبر 1 ٹیکسٹائل ہے. اب پاکستان کی جتنی ایکسپورٹس ہیں EU کو, تو اس میں ٹیکسٹائل ہی نمبر 1, میرے خیال میں کوئی 70-75% آپ کی ایکسپورٹس جو EU کو ہیں وہ ٹیکسٹائل ہیں. اس کے بعد لیدر ہے, لیدر کی, اور یہ چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر انڈیا کو زیرو ٹیرف جو ہے 7 برسوں میں زیرو ٹیرف پہ لے کے جانا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کس طرح کمپیٹیٹو رہے گا؟ یہ بھی ہمیں GSP+ کی وجہ سے جو ہے ہمیں EU کی مارکیٹ میں جو ہمیں ایکسس ملی ہوئی تھی, اور ایز اے بلاک یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایز اے بلاک پاکستان کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ EU ہے. دوسرے نمبر پہ ایز اے کنٹری جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ سے ہم نے کیا جو ہے حاصل کر لیا؟ 19% ٹیرف پہ ہم خوش ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے کیا کر لیا؟ میرے خیال میں یہاں پہ ایک بات اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا نے بڑا کلیور کھیلا ہے. انڈیا نے بہت, ابھی تک انہوں نے امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کی شرائط پہ ڈیل نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ٹیرف کا ایشو ہے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں پڑا ہے, میرے خیال میں اس میں فیصلہ آنے والا ہے. تو انڈیا نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, اور اس کے ساتھ اس نے EU کو, جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے تھے کہ وہاں پریشر EU کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے آ رہا تھا اور ادھر انڈیا کے اوپر آ رہا تھا, تو اب وہ جس طرح کا ریئیکشن آیا امریکہ کی طرف سے وہ تل ملا اٹھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اکنامک انٹرسٹ کی جنگ ہے. ہر ایک ملک نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پاکستان نے کس طرح سے کرنا ہے یہ اب آگے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے, جب دنیا اس وقت چائنا کی طرف گھوم رہی ہے, ہم امریکہ کی طرف جھک کے اپنے ٹریڈیشنل ایلائی کو جو ہے اس کو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پھر پاکستان کی؟ کیونکہ جس طرح آپ بات ہو رہی ہے, امریکہ بھی ظاہر ہے اس معاہدے پر خوش نہیں ہے. پاکستان پر کیا ایک تو معاشی طور پر اثرات ہو سکتے ہیں, اور جو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا, کیا آئندہ کی حکمت عملی ہونی چاہیے بیسیکلی کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں, امریکہ کیا آکڑا دنیا بدلنے لگ رہی ہے, اور پاکستان کے الحمدللہ معاملات چائنا کے ساتھ ٹھیک ہیں. جہاں انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے, اور برطانیہ اور کینیڈا تو پہنچ چکے ہیں, اور برطانوی وزیر اعظم نے جانے سے پہلے بیجنگ کی نئی ایمبیسی کی جو جگہ دینی تھی, جو روکی ہوئی تھی کئی سال سے, اس کو پہلے اوکے کیا, پھر وہ وہاں جا کے پہنچے. کہ چائنا نے جو پالیسی پاکستان کے ساتھ بھی ہمیشہ شیئر کی کہ آپ اپنے معاملات کو رکھیں کہ جی یہ مقبوضہ کشمیر ہمارا ایشو ہے,
لیکن آپ تجارت بھی کریں بات بھی کریں. لیکن وہ تو انڈیا اپنی جگہ پہ ہٹ دھرمی پہ ہے, انہوں نے تائیوان پہ رکھا ہوا ہاتھ, ون چائنا کی پالیسی پہ ہے, پاکستان اس کو حمایت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ بہترین بناتے چلے جا رہے ہیں. اب امریکہ انہیں مجبور کر رہا ہے, جیسے ابھی نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے, ونزویلا ہو, ایران ہو, وہاں سے سب سے زیادہ تیل وہ لے رہا تھا. گھیرا نام ہے ایران کا اور گھیرا ہے چائنا کا. امریکہ کی پالیسی دو طرح سے چل رہی ہے اور چائنا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پہلے ٹیرف پہ انہوں نے لگائی تھی تو انہوں نے جواباً امریکہ پہ ٹیرف لگا دیا. ظاہر ہے پاکستان تو نہیں لگا سکتا, پاکستان تو یہی ہے کہ 19% پہ رہ گیا تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انڈیا کی معیشت مضبوط ہے پہلے سے, وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگے تھے, کوئی ایسے کام نہیں ہوئے تھے, کہ ایک تسلسل چل رہا تھا اور پالیسیاں لے کے چلتے رہے. یہاں پہ 92 میں بہترین نواز شریف نے پہلی دفعہ پاکستان کی اقتصادی پالیسی سیٹ کی تھی, آ کے اڑا دیا. 2017 14 18 میں پھر سیٹ کیا الیکشن, ساری دہشت گردی کے باوجود اس کو پھر فارغ کر دیا کہ آپ نے چلنے نہیں دینا تھا. اب آپ کہاں کھڑے ہیں, اب آپ مل کے چل رہے ہیں, ملٹری اور سول گورنمنٹ دونوں, جس کے ہم سب مذاق اڑا دیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, یہ کون سا سسٹم ہے. بھائی ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے معاملات کے ساتھ دیکھنا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جتنے دارالحکومت ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک رہیں, چائنا کے ساتھ ہماری گڑبڑ نہیں ہوئی. جی اس سب کے باوجود کہ ہم فیلڈ مارشل کی, پرائم منسٹر کی, امریکی صدر تعریف کرتے ہیں, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن ہماری بیجنگ سے بگڑی نہیں ہے, ہمارے معاملات ٹھیک ہیں. ابھی پرائم منسٹر کی ایران کے صدر سے بھی بات ہوئی ہے, ایرانی سفیر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ چلتی رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے ہر ملک کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی اپنا تعلق استوار کر رہے ہیں. ہاں بالکل ہٹ ہوگی جب یورپی یونین زیرو پہ چلی جائے گی, انڈیا کے ساتھ 1 سال کا شاید ٹائم انہوں نے ٹوٹل رکھا ہے, تو ہمارے برآمد کنندگان جو ٹیکسٹائل والے ہیں سب سے زیادہ اعجاز گور صاحب بولے ہیں, ارے بھائی آپ لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں سارے کے سارے رکھتے تو باہر ہیں, بڑی ٹھیک ہے ڈالر بھی آ جاتا ہے ایکسپورٹ کے نام پہ, لیکن ہمارے انڈسٹریلسٹ جو روزانہ رونا پیٹنا ڈالتے ہیں بیٹھ کے, ایف پی سی سی آئی والے بیٹھ کے, لیکن یہ پیسے تو پاکستان نہیں لاتے. یہاں سے ریٹس میں چاہے وہ بجلی کا ہو, وہ گیس کا ہو, جتنی مرضی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس لے لیں, وہ ایف بی آر سے واپسی پہ لے لیں, لیکن وہ صرف سیٹھوں کو پیسہ جاتا ہے, عام ورکر کو وہ نہیں دیتے, وہ پاکستانی خزانے میں بھی نہیں آتا. تو اب یہ بیٹھ کے جو پرائم منسٹر میٹنگیں کر رہے ہیں, ان کے اندر محور یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں منڈی بھی کون سی رکھنی ہے اور ہمیں کام بھی کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم اپنے ہی انڈسٹریلسٹ جو ہر وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہوتے ہیں, یہ کسی کے ساتھ میں نے کئی گورنر ہاؤس کراچی میں میٹنگز اٹینڈ کی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, ایک ہی جیسے لوگ, صرف اسپیکر مین چینج ہو جاتا ہے کہ اس پرائم منسٹر کو یہ پسند ہے, اس پرائم منسٹر کو وہ پسند ہے, اس صدر کو یہ پسند ہے, تو وہ آ کے انہی کو آگے کر دیتے ہیں. اور ساروں کا سارا کا مافیا ایک ہی ہے کہ مال کس طرح اکٹھا کرنا ہے, لیکن اس کے اندر کہیں پہ لیبر کو نہیں وہ دیتے, کچھ نہیں دیتے. تو پاکستان کو اب انڈسٹری کو بھی فروغ دینا ہے, لیکن اس کوئی کاسٹ حکومت پاکستان یعنی پاکستان کے خزانے پہ نہیں آنی چاہیے. ان کو انڈیجنس بنائیں, جس طرح آپ نے دفاع میں کیپیبلٹی بنائی ہے, تو پھر یہ صنعت کار بھی ہمارے سینے پہ مونگ نہ ڈلیں کہ تقریریں ہمیں سنائیں اور پیسے خود بنائیں. اب ہمیں بھی چینج کرنا ہوگا, اسی طرح جس طرح ہم نے دفاعی نظام میں خود کفالت کی ہے, ہمیں صنعت و تجارت میں بھی کام کرنا ہوگا, عام منڈی میں گھسنا ہوگا. لوگوں کو جو نئے سٹارٹ اپس ہیں, آئی ٹی ہے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ریبیٹ وہاں جانا چاہیے لوگوں کو. یہ بڑی پرانی انڈسٹریاں بہت ختم ہو گئی, اب ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, نہ یہ زیادہ بناتے ہیں, ان کے اپنے جہاز اڑتے ہیں, سارے معاملات ٹھیک چلتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر رہے ہوتے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بھی سمت بالکل نئے رخ پہ جانی چاہیے, نئے رخ پر جانی چاہیے. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں, اسے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدے کے بعد جو عالمی طاقتوں میں نئی معاشی جنگ کا آغاز ہوا ہے. فیصل صاحب, کیا پاکستان ممکنہ نقصان کو روک پائے گا؟ نقصان کو روکنے کے لیے تو بہت مشکل آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان کی جو اس وقت اپنی معاشی اقتصادی صورتحال ہے, وہ اتنے بڑے فیصلوں کا جو ہے نا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. جس آپ کی جو پروڈکشن کا جو سائز ہے یا پروڈکشن پہ جو لاگت آ رہی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں, وہ فیصلے اس وقت آپ کرنے کی جو ہے نا پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ہم وہ فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد شاید اس کے اثرات کو تو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت بھارت نے کام کیا ہے, جو نوید صاحب نے بھی بولا کہ بڑی کمال چالاکی سے اس نے جو ہے ایک چال چلی یا اپنے مفادات کو جو ہے پروٹیکٹ کیا, تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں بھی اسی سطح کی کوئی جو ہے نا چال چلنی ہوگی. کیا ہماری اس وقت یہ استعداد ہے کہ ہم وہ چال چل سکتے ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، اس سب بندیوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو دوست ہیں، دیرینہ جو دوست ہیں، ان نئی سب بندیوں میں وہ دوست ہم سے الگ نہ ہو جائیں. یہ بھارت یہ موو کر رہا تھا تو ہم کیوں، ہم نے اس کے حوالے سے یہ خبر آنے کے بعد یہ اپنی ساری گفتگو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خبر آنے سے پہلے بھی تو ہم کر سکتے تھے نا سارا کام. ہم نے اس سے پہلے یہ ساری گفتگو اس کو ایز اے چیلنج کیوں نہیں لیا اپنے لیے؟ آج ہی جو ہے وہ تاجر جو ہے وہ جو اس بات پہ جو ہے نا وہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ہمیں نئے کوریڈور تلاش کرنے پڑیں گے تجارت کے، جیسے عامر صاحب نے بھی کہا. تو وہ نئے کوریڈور تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی کیا حکمت عملی، اس پہ ہم نے کتنا جو ہے نا وہ سر جوڑ کے بیٹھے. آئی ٹی پہ تو کسی کی اجازت داری نہیں ہے نا، آئی ٹی پہ تو دماغ کی اجازت داری ہے اور سستی لیبر کی ہے. تو سستی لیبر تو پاکستان میں موجود ہے، ایکسپرٹیز بھی پاکستان میں جو ہے نا موجود ہے، لیکن اس کو ایک نتیجہ خیز بنانے کے لیے جس ذہنی سطح کی ضرورت ہے، کیا وہ فیصلے ہم کر رہے ہیں؟ تو وہ فیصلے ہمیں کرنی چاہیے. جو آپ کو اس وقت یہ بتائیں نا کہ پاکستان جیسے ملک میں جب اتنی بڑی اقتصادی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کا کوئی تھنک ٹینک ہے شعبہ جاتی سطح پہ؟ آپ ٹیکسٹائل تو چلے ہم نا صبح شام بچپن سے سنتے آئے نا، ٹیکسٹائل پاکستان کو چلاتی ہے، پتہ نہیں چلاتی نہیں چلاتی. $9 ارب کا کہہ رہے ہیں ایک جھٹکا پاکستان کو لگ سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں خطرے میں آپ کی پڑ گئی ہے، اور آپ کا سارا انحصار بھی ایک ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. تو جو نئے کوریڈور ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کتنے تھنک ٹینک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ جدت آ رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو ایک پہلو ہے ٹیکسٹائل کا، لیکن ہم نے بدلتی ہوئی دنیا کی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ ترقی کو، جو سائنسی ترقی ہے، وہاں اس چیلنج کو ہم نے قبول نہیں کیا اور ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک ٹریڈنگ کنٹری جو ہے نا بن گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی آئے گی تو ہم اس کا جو ہے نا بینیفیشری بن جائیں گے. ہم اس کے لیے اپنے لیے کون سے راستے تلاش کر رہے ہیں؟ تو جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آنے والے وقت دن جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت سخت ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمیں چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں امریکہ کی محبت میں، کہ ہم اپنے پرانے اور بہت دیرینہ دوستوں کو جو ہے وہ کھو دیں یا ان کو اپنے سے دور کر دیں، یا ان دوستوں کا جھکاؤ کسی اور ملک کی طرف ہو جائے، بھارت کی طرف ہو جائے. اس معاملے پہ بھی جو ہے نا بڑی گہری اور سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت